बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोड नीट। आज का लेक्चर नंबर 5 है हमारा, जिसमें हमने जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई 1857 से लेके 1918 तक वो हमने पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में हमने सर सैयद अहमद ख़ान की जितनी भी स्ट्रगल्स थी जो उन्होंने मुसलमानों के लिए की, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसको डिस्कस किया। आज की वीडियो में 1857 से लेकर 1918 तक जितनी भी सियासी डेवलपमेंट्स हुई ये हमने पढ़नी है। ये जो 1857 का जो साल था ये इंडिया के मुसलमानों के लिए उनकी हुकूमत का जवाल का सबब बना था, क्योंकि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो ब्रिटिश थी वो सिर्फ मुसलमानों को इस बगावत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। फिर ब्रिटिश ने मुसलमानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया, उनको मुख्तलिफ सजाएं दी और उनको वक्त के रहमो करम पर छोड़ दिया था। जंग के बाद मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए, लेकिन बाद में कुछ ऐसी पर्सनालिटी सामने आई, यानी कि कुछ ऐसे लीडर सामने आए जिन्होंने मुसलमानों को इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकालने की भरपूर कोशिश की, जिसमें सर सैयद अहमद खान का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और जस्टिस आमिर अली सैयद की सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन और अलीगढ़ तहरीक जो सर सैयद अहमद खान ने कायम की थी। इस सिलसिले में ये दोनों तहरीकें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई थी। इन तहरीकों की वजह से मुसलमानों की जो पहचान थी वो उन्होंने दोबारा से अपनी हासिल की, और इंडियन सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो पोजीशन थी वो दोबारा से कायम की, और फ्यूचर चैलेंजेस जितने भी थे उनको फेस करने के लिए ये दोनों तहरीकें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई थी। लास्ट लेक्चर में हम ये इश्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन्हें एक छोटा सा वो दिया हुआ है, रेफरेंस दिया है, उसको हम देख लेते हैं। 1857 के बाद जो मुसलमानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किए गए थे ये हमने डिस्कस किया था, और सर सैयद अहमद खान उनके जो कोलीग्स के जो एफर्ट्स थे मुसलमानों के उनके दुश्मन के खिलाफ ये हमने डिस्कस किया था, और मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी थी ना मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान उसको रिमूव किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने इनको रिमूव किया था, और इसके अलावा एजुकेशन मूवमेंट्स बनाई गई थी और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट की गई थी। इसमें ना जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में ना जो हिंदूज थे उनकी नफरत मुसलमानों के खिलाफ ये सामने आ गई थी, और उसके बाद से मुसलमानों ने डिसाइड किया कि हमें एक अलग स्टेट बना लेनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस का क़याम हुआ। कांग्रेस का ये मकसद था कि मुसलमानों को ना हिंदू कल्चर में शामिल किया जाए। कांग्रेस ने प्रोटेक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया, लेकिन जो मुसलमान थे वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके जो पास्ट गैप्स हैं, यानी कि जो उनकी जो कमजोरियां थी उनसे निकलने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, वो उस चीज़ को रिकवर कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद से हिंदू पसंद जितनी भी तहरीकें थी इनका मकसद ये था कि वो क्या करती थी कि मुसलमानों को टारगेट करती थी, और इसके वाले से जो यानी दो कौमों के दरमियान जो एक गैप था, जो इनके जो आपस में एक दोनों के खिलाफ थे, ये गैप जो था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम देखते हैं 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी इवेंट्स वो हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें ये है जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, और उसके बाद से 1906 में एक मुआहदा हुआ था, सिमला डिप्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, ये हुआ था 1906 में, और उसके बाद से मुस्लिम लीग कायम की गई थी 1906 में, और मुस्लिम लीग के गोल्स में चेंजिंग्स आए थे 1913 में, ये हमने डिस्कस करना है। उसके बाद से लखनऊ पैक्ट जो था वो साइन किया गया था 1916 को। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ 1905 में। अच्छा, बंगाल की पार्टीशन हुई क्यों? बेसिकली पार्टीशन इसलिए हुई थी क्योंकि जो हमारे पास इस बंगाल में जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसके हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज थे वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए पार्टीशन की हो गई थी। यूनाइटेड बंगाल में ना इनका जो एरिया था वो था 1,89,000 स्क्वायर माइल्स इनका एरिया था, और उस वक्त जो टोटल आबादी थी वो 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ लोग इसमें रहते थे। डॉक्टर अब्दुल हमीद जो है वो अपनी किताब में लिखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होनी ही चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है इंडिया के मुसलमान खुद भी चाहते थे कि हमारी अलहदगी होनी चाहिए, यानी कि पार्टीशन होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त के जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन वो इस चीज़ के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो।
لیکن وہاں پہ جو جب گورنر تھے، گورنر جو تھے ان کو نا ایسٹرن ایریاز کے حوالے سے نا کافی زیادہ ایشوز آ رہے تھے، وہ ان کو سالو نہیں کر پا رہے تھے. اچھا، کیونکہ جو گورنر تھا وہاں پہ اس سے نا ایسٹرن ایریاز کا وہ صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے کافی زیادہ پرابلمس آ رہی تھی، اور سب سے زیادہ پرابلم جو تھی وہ مسلمانوں کو ہی فیس کرنی پڑ رہی تھی. 1905 سے پہلے بھی بنگال کی تقسیم کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن لارڈ کرزن نہیں چاہتا تھا کہ پہلے اس کی نا پارٹیشن ہو، بنگال کی پارٹیشن ہو. اب لارڈ کرزن بھی اس نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بنگال کی پارٹیشن ہو جانی چاہیے. ایسٹ بنگال میں جو میجورٹی تھی، مسلمانوں کی میجورٹی وہ کافی زیادہ تھی، اور ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی میجورٹی کافی زیادہ تھی. جب بنگال کی پارٹیشن کا فیصلہ ہوا، مسلمان اس فیصلے سے کافی زیادہ خوش ہو گئے تھے، کیونکہ اس سے نا وہ خود کو بہتر کر سکتے تھے. کیونکہ جو ایسٹ بنگال میں تھے نا، مسلمانوں کی میجورٹی کافی زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ کافی زیادہ خوش ہو گئے تھے. اس سے نا یہ ان کے لیے ایک اچھا کمپنسیشن تھا. مسلمان اس تقسیم کے حق میں تھے، لیکن جو ہندو ہے وہ اس چیز کے سخت خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مدر لینڈ ہے، اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. کانگریس بھی اس چیز کی مخالفت کرتی تھی، کہ وہ بھی یہ کہتی تھی کہ یہ ہماری مدر لینڈ ہے، اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ہندو نے اس کے خلاف بہت سی پروٹیسٹ کیے، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا، اور جتنے بھی فورن پروڈکٹس تھے، یعنی کہ جو انگریزوں کی جو پروڈکٹس ہیں، اس کا بائیکاٹ کیا. ہندو کا جو اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ایسٹ بنگال ہے نا، اس کے اوپر سے ان کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا. اچھا، کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہندو تھے انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے، مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا. پھر کیا ہوا کہ 12 دسمبر 1911 میں پارٹیشن کی انالمنٹ ہوئی، یعنی کہ کینسلیشن ہوئی. برٹش گورنمنٹ نے اس فیصلے کو مسترد کیا. پارٹیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو مسترد کیا، کیونکہ برٹش جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ کنگ جارج کے دورے کے دوران نہ کوئی بھی مسئلہ ہو. کیونکہ جو ہندو تھے وہ مختلف پروٹیسٹ کیے جا رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر تشدد کیے جا رہے تھے، اور وہ فورن جتنی بھی پروڈکٹس اس کا بائیکاٹ کر رہے تھے. تو برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جو پارٹیشن کا جو فیصلہ تھا نا، اس کو مسترد کیا. اور مسلمان جو تھے اس فیصلے سے کافی زیادہ مایوس ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے اس فیصلے سے. اچھا، جب مسلمانوں کو لگا کہ اب ان کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں ہم اپنی ڈیمانڈس کو برٹش گورنمنٹ کے سامنے پیش کر سکیں. مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 35 مسلمان تھے آل اوور انڈیا سے. ڈیپوٹیشن کا مطلب ہے کمیٹی، اور اس کمیٹی کا نام جو ہے شملہ ڈیپوٹیشن کیوں کہا گیا، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہوا تھا یہ شملہ میں ہوا تھا. اور یہ کب ہوا تھا؟ 1906 میں. اور یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی اسٹرگل تھی جس میں انہوں نے اپنے ڈیمانڈس کو برٹش گورنمنٹ کے سامنے پیش کیے تھے. یہ جو کمیٹی تھی اس کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ اس کمیٹی کو سر آغا خان لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے جو سیکریٹری تھے وہ نواب محسن مالک تھے. اور اس وقت جو وائس رائے تھے وہ کون تھے؟ لارڈ منٹو تھے. لارڈ منٹو کے سامنے اپنے جو ڈیمانڈس وہ پیش کیے تھے. اچھا، 1905 میں جو وائس رائے تھا وہ لارڈ کرزن تھا، اور 1906 میں جو وائس رائے تھا وہ تھا لارڈ منٹو. مسلمانوں نے یہ وائس رائے ہے لارڈ منٹو، ان کے سامنے اپنے ڈیمانڈس پیش کیے. ڈیمانڈس کیا تھے؟ اچھا، یہ ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے اس کمیٹی میں کتنے ممبرس تھے؟ اس میں 35 مسلمان تھے. اور اس کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ سر آغا خان لیڈ کر رہے تھے. اور اس کے سیکریٹری کون تھے؟ نواب محسن الملک. اور کس کے سامنے کون وہ وائس رائے تھا جس کے سامنے مسلمانوں نے اپنے ڈیمانڈ پیش کیے تھے؟ وہ وائس رائے تھا لارڈ منٹو. یہ ایم سی کیوز آپ سے یہاں سے پوچھے جا سکتے ہیں. اب مسلمانوں کی ڈیمانڈس کیا تھی؟ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سیپریٹ الیکٹریٹس ہونی چاہیے، جس میں ان کے الیکشن الگ ہونے چاہیے، ان کی جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ الگ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ جاب جتنی بھی جابز ہے اس میں مسلم سیٹس کی پروٹیکشن، اس میں جو مسلمانوں کی جو سیٹس ہیں اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور جو جتنی بھی ڈفرینٹ بورڈز ہیں جیسے کہ ڈسٹرکٹ بورڈ، یونیورسٹی سینٹس ہیں، اس میں مسلمانوں کو ایک اسپیشل شیئر ملنا چاہیے. اور ایگزیکٹو کونسل میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ مسلمانوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ان کی لاسٹ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ایک علی گڑھ میں نا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہونی چاہیے. اب یہ ڈیمانڈ جو تھے
یہ جب وائس رائے کے سامنے پیش کیے گئے تو وائس رائے نے ایک ہمدردی کا اظہار کیا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم یہ جو کمیٹی، یہ جو معاہدہ تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کامیاب بھی ہوا تھا. مسلمان اس سے کافی زیادہ انکریج ہو گئے تھے، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک الگ پلیٹ فارم بنانا چاہیے، کہ ہمیں ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے جس میں ہم اپنے رائٹس کو، اپنی جو ہماری رائٹس ہیں ان کو ہم کرا سکیں نا، ان کو پریزنٹ کرا سکیں. تو مسلم لیگ بنی تھی. مسلم لیگ پارٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی. کہاں بھی بنی گئی تھی؟ ڈھاکہ میں. اور کب بنائی؟ دسمبر 1906 میں. یہ جو کانفرنس تھی، محمد ایجوکیشنل کانفرنس، جو سر سید احمد خان نے بنائی تھی، مسلمانوں نے یہاں پہ میٹنگ کی. اور اس میٹنگ کے چیئر پرسن کون تھے؟ وقار الملک تھے. نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کا انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ مسلم لیگ پارٹی بننی چاہیے. اور بعد میں جو حاکم اجمل خان اور مولانا ظفر علی خان، انہوں نے اس بات کی حمایت کی. کراچی میں ایک سیشن ہوا تھا دسمبر 1907 میں. اس میں جو مسلم لیگ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی منظوری ہوئی تھی. اور اس کے بعد علی گڑھ میں مارچ 1908 میں آغا خان کو مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا کہ اس کے 2 مہینے بعد نا مسلم لیگ کی برانچ بنائی گئی. کس نے بنائی؟ جسٹس عامر علی سید نے یہ برانچ بنائی مسلم لیگ کی، لنڈن میں بنائی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور جو ہندو کی جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور جو سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کا رسپونڈ کرنا تھا. اب ہم ان کی ڈیمانڈز دیکھتے ہیں، گولز دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا گولز تھے. گولز یہ تھے کہ جتنی بھی مسلمانوں کے ان کی جتنی بھی پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کی جو انٹرسٹ ہیں، ان کی پروٹیکشن کرنا اور اس کی پروموشن کرنا. اور جتنی بھی وہاں پہ دوسری کمیونٹی ہے، یعنی کہ جتنی بھی ہندوستان میں جو باقی کمیونٹیز ہیں، جتنی بھی نیشنز ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا بغیر کسی مقصد پر سمجھوتا کیے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ ان کا گول تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ نا مسلمانوں کی لویلٹی ہونی چاہیے، لویلٹی شو کرانا ان کا گول تھا. لیکن یہ گول جو تھے وہ بعد میں چینج ہو گئے تھے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ گولز جو تھے وہ کیوں چینج ہو گئے تھے، کیا وجوہات تھی. مسلم لیگ کے جو یہ گولز تھے 1913 میں چینج ہوئے تھے. جو 20ویں صدی کے جو پہلے 10 سال تھے اس میں کچھ اہم واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نے اپنے نا گولز چینج کر دیے تھے. اس میں کیا واقعات تھے؟ بنگال کی تقسیم کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور مغربی جتنے ملک تھے انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کیا تھا، اور بلکان جنگیں ہوئی، لیبیا اور اٹلی کی جنگ ہوئی. اور 1913 میں خانپور کی مسجد جو تھی اس کو گرا دیا تھا. ان سب واقعات نے مسلمانوں کا انگریز کے اوپر سے اعتبار بالکل کم کر دیا تھا. اس وجہ سے مسلم لیگ نے 1913 میں اپنی پالیسی بدل کر انہوں نے اپنے نئے مقاصد، اپنے نئے گول سیٹ کیے. اور وہ کیا گولز تھے کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے ان کے تحت خود مختاری حاصل کرنی ہے، لیکن ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور دوسری یہ تھی کہ جو باقی نیشنز ہیں، جو دوسری جو قومیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہے اور ان جماعتوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو یہ مقصد رکھتی ہیں. جو یہ تبدیلی تھی اس کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس کے جو دوسرے کانگریس جو تھے وہ ایک دوسرے سے بالکل قریب آ گئے تھے. اس طرح ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کا دور شروع ہو گیا تھا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے مسلم لیگ جوائن کیا تھا 1913 میں. یہ کافی امپورٹنٹ ہم سے کیوں ہے کہ کب انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی تھی؟ 1913 میں. اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا. لکھنؤ پیکٹ کیوں ہوا؟ یہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور ہندو کے درمیان. محمد علی جناح چاہتے تھے کہ مسلم اب دونوں پارٹیز جو ہیں ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں میں یونٹی ہونی چاہیے، ان دونوں کو ساتھ میں رہنا چاہیے. پھر کیا ہوا کہ ایک معاہدہ ہوا لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان 1916 میں. کہاں پہ ہوا؟ لکھنؤ میں ہوا. اور کب ہوا؟ 1916 میں. اور کس کے درمیان ہوا؟ مسلم لیگ اور کیا کہتے ہیں کانگریس کے درمیان ہوا. اس میں نا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت اہم کردار ہے. اس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا، کیونکہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے
اس وقت یہ دونوں پارٹی کے ممبرس تھے، لکھنؤ کے سوری کانگریس کے بھی تھے اور ساتھ میں مسلم لیگ کے بھی تھے۔ اب یہ اس معاہدے میں کیا ڈیمانڈز رکھی گئی، کیا ان کے ڈیمانڈز تھے، وہ یہ تھے کہ جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہے اس میں مسلمانوں کی 1/3 سیٹس ہونی چاہیے، سیپریٹ الیکٹریٹس ہونی چاہیے، اور جو ہاف ایگزیکٹو کونسل کے جو ہاف ممبرز ہیں نا وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے الیکٹ کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آرمی کی جو انڈیا کی جو آرمی ہے ان میں مسلمانوں کو کمیشن رینک ملنا چاہیے، اور جو لیجسلیٹو وہ ہے پروونشل لیجسلیٹو کونسل ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے، اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے، اور گورنر ایگزیکٹو کونسل میں اس کے جو ہاف ممبرز ہیں وہ پروونشل اسمبلی ہی الیکٹ کرے گی، یعنی پروونشل جو لیجسلیٹو کونسل تھا وہ ہی الیکٹ کرے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو پروونسز میں ویٹیج ملنا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کو کیا کیا ملا، ان کو سیپریٹ الیکٹریٹس ملے، اور سینٹرل لیجسلیٹر میں 1/3 سیٹس ملے، اور اس کے علاوہ ان آفیشیل بل پاس کر دیا کہ اگر اس کو مطلب کمیونٹی کے اس میں 3-4 ممبر اگر اس کو اپوز کرتے، اس کی اپوزیشن کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بل پاس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی، برٹش گورنمنٹ نے 20 اگست 1917 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جو گریٹر ایسوسیشن ہے نا انڈیا کی، وہ گورنمنٹ کے ہر برانچ میں ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو رسپانسبل ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کمیشن رینکس ہیں انڈیا کے وہ انڈیوس ہونے چاہیے۔ اگر ہم کنکلوژن دیکھیں، اگر ہم اس کا کنکلوژن دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنی اسٹرگل کر کے اپنی آئیڈینٹی کنفرم کروائی، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بنائی اور اپنے ڈیمانڈز کو انہوں نے پیش کیا، اور ہندو سے یہ منوایا کہ مسلم جو ہے وہ ایک الگ نیشن ہے، اور برٹش نے ان کے جو رول تھے وہ ایکسیپٹ کیے پولیٹیکل ڈومین کے اندر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو کچھ بھی اس کے بارے سے پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو بار بار یہ کہوں گی کہ اپنے ان ڈیٹس کو بار بار لکھا کریں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے یاد رہ جائے، اور یہ نیمز اچھے سے لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔